ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। एक तरफ से कोविड-19, दूसरी तरफ से सर्दी का सिलसिला जारी है। इस बीच वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से अक्सर नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आज भी अनंतनाग और दूरपुरा में 2 अफराद का दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ा हुई है। एक अंग्रेजी खबररसा एजेंसी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से दिल का दौरा पड़ने से 11 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिसमें अक्सर नौजवान शामिल हैं। दिल का दौरा पड़ने की क्या वजूहात है? ये सर्दी की वजह से होता है या ब्लड प्रेशर या फिर डिप्रेशन या फिर और कोई वजूहात से? इस पर आज बात करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब, ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया राना साहब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो आजकल ये कार्डियक अरेस्ट जो होता है अक्सर ये नौजवानों में ज्यादा होता है, क्या वजूहात है इसके? देखो राना साहब, कई महीनों से आप भी न्यूज चला रहे हो, हम भी अस्पतालों में देख रहे हैं कि कई महीनों से कश्मीर में नौजवानों की मौतें हो रही है और ये हरकत कल्ब बंद करने की सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से होती है। और आपकी वसादत से मैं लोगों को ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट जो है, हरकत कल्ब का बंद होना, ये डिफरेंट है और हार्ट अटैक डिफरेंट है। हाँ, हार्ट अटैक एक वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट की, लेकिन नौजवानों में जो ये मौत होती है सडन कार्डियक डेथ, इसकी वजह जो है कॉमनली कुछ और भी हो सकते हैं। नौजवानों में सडन कार्डियक अरेस्ट की एक वजह हो सकती है कि अगर इनमें कार्डियक मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं उसको कंजेनिटल जो डिफेक्ट होता है कार्डियक मसल में, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से नौजवानों में सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है नौजवानों में ज्यादा कॉमन है बनिस्बत के हार्ट अटैक की। दूसरी वजह जो नौजवानों में मौत की जो प्रॉब्लम है, हार्ट में न सिर्फ नसें होती हैं, न सिर्फ मसल होता है, हार्ट में बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो, चाहे कंजेनिटल हो या एक्वायर्ड मींस किसी दूसरी वजह से हो, उसकी वजह से भी नौजवानों में ये सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। एक जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिफेक्ट जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम प्रोलॉन्ग्ड QT सिंड्रोम कहते हैं, जो कंजेनिटल भी हो सकता है और ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। वो नौजवानों में अगर किसी नौजवान में होगा, ही कैन डाई सडनली। और ये जो 2 मैंने मसल डिजीज बोली या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिफेक्ट हो गया, इनमें कोई अलामतें नहीं होती है जब तक एक वन फाइन मॉर्निंग और वन फाइन इवनिंग द पेशेंट इज सडनली डेड। तो इस जो है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिफेक्ट की वजह ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब ये दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। खास तौर पर अगर आप आजकल की बात करोगे, जुकाम के लिए जो दवाइयां लेते हैं ओवर द काउंटर, आप शॉप पे जाओगे, यू विल गेट इट, उसकी वजह से एक हो सकता है ये प्रोलॉन्ग्ड QT सिंड्रोम। और दूसरी वजह ये हो सकती है साइकेट्रिक जो दवाइयां हैं, जो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट डॉक्टर्स आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं डिप्रेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, वो भी एक वजह हो सकती है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के डिफेक्ट का। हाँ, एक वजह जरूर है कि हार्ट अटैक भी एक वजह हो सकती है कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट यंग आदमियों में। ज्यादातर जो है अगर इनमें डिफेक्ट होगा, जो हार्ट वेसल्स जो कंजेनिटल डिफेक्ट होगा उसकी वजह। हाँ, दूसरी वजहात जो है जिस तरह बाकी अडल्ट्स में होते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक, वो यंग में भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो यंग जो नौजवानों में जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, उनमें पहले हमको सोचना चाहिए बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी कॉजेज बनिस्बत के हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक is also one of the causes for sudden cardiac arrest in young people। और खास तौर में अगर विंटर की बात आप करोगे, विंटर में जो है हार्ट अटैक का जो
جو تعداد ہے جو ہم اسپتالوں میں دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ینگ بھی شامل ہوتے ہیں. اگر ہم سمرس میں 10 دیکھتے ہیں کسی مہینے میں، اٹ ڈبلز ان ونٹر. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ونٹر میں جو ہے نسیں سکڑ جاتی ہیں، ایک خون موٹا ہو جاتا ہے، اینڈ بلڈ کلاٹس بنتے ہیں جو بلاک کرتے ہیں ہارٹ ویسلز. اس کی وجہ سے ونٹر میں جو ہے ہارٹ اٹیکس کی تعداد بڑھتی ہے. ونٹر میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ونٹر سردی کی وجہ سے، کڑاکے کی سردی اگر آئے گی تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے بڑھ جاتا ہے. وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور ونٹر میں کیا ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، کیونکہ سن لائٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے وائٹامن ڈی کو بنانے میں. سن لائٹ ہوتی نہیں ہے ونٹر میں. اس کی وجہ سے کشمیر میں ہم نے پایا کہ کافی سارے لوگوں کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہارٹ اٹیک کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ونٹر میں ایک چیز ہے کہ آپ گھر میں بیٹھتے ہو ایک ہی جگہ اور یو ٹیک لاٹ آف فوڈ، ایکسرسائز بالکل نہیں ہوتی ہے. اس سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے اور انہیلدی فوڈ کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی ہے. یو آر ایٹ این انکریز رسک فار ہارٹ اٹیک بیکاز آف سیڈنٹری لائف اسٹائل. ونٹر میں ایک اور چیز ہے جو کہ وائرسز جو ہیں، ریسپریٹری وائرسز، چاہے اس میں انفلوئنزا وائرسز، فلو وائرسز آتے ہیں یا باقی بھی ریسپریٹری وائرس جو ہے، وہ ونٹر میں زیادہ اوپر جاتے ہیں، اور دے آر این امپورٹنٹ رسک فیکٹر فار ہارٹ اٹیک. اور آج کل جو ہے اس سال ان ٹائمز آف جو رسک وائرسز کی، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کووڈ از این امپورٹنٹ رسک فار ہارٹ اٹیک. ہم نے دیکھا ہسپتالوں میں ہارٹ اٹیک لے کے آتے ہیں لوگ، اینڈ وی ٹیسٹ دیم، دے آر پازیٹیو فار کووڈ، اور ان میں ریسپریٹری پرابلمس ہوتی نہیں ہیں. دے ڈونٹ کم وتھ فیور، دے ڈونٹ کم وتھ کف. وہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے کووڈ کی وہ ہارٹ اٹیک ہوتی ہے. سو جو ہم نے دیکھا کہ کووڈ اب اٹ گیوز این انیوژل پریزنٹیشن، یہ ہارٹ اٹیک لے کے آتے ہیں اسپتالوں میں. اسی لیے ایک وجہ، ون بگ فیکٹر ان دس ایئر کہ اس سال ہارٹ اٹیکس کیوں بڑھ گئے، مجھے لگتا ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ جو سارا ہے یہ تھیوریٹیکل ہے، جو میں نے آپ کو بولا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. unless and until suppose یہ جو پیشنٹس ان کی جب سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کون سی وجہ ہوگی ان کو کارڈیک اریسٹ کی. کیا ہارٹ اٹیک ہے، کیا دوسری چیز ہے، کارڈیومائیوپیتھی ہے، کیا الیکٹریکل سسٹم میں ڈیفیکٹ ہے. یہ تبھی ہم کنفرم کر سکتے ہیں جب ان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، کیونکہ بیکاز موسٹ آف دیز دے ڈائی سڈنلی. ان کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کہ ہسپتال پہنچ کے ان کی ریسسٹیشن ہوگی، دے ڈائی ود ان منٹس. اور اس کی وجہ سے ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نوجوان کی جو موت ہو گئی سڈن کارڈیک اریسٹ سے، کیا یہ ہارٹ اٹیک سے ہو گئی یا کچھ اور جو زیادہ کامن ہوتا ہے نوجوانوں میں، کارڈیومائیوپیتھی یا الیکٹریکل سسٹم میں ڈیفیکٹ. تو جب الیکٹریکل سسٹم میں ڈیفیکٹ، ان کا فیٹل اریتھمیا ہو جاتا ہے یا ہارٹ جو ردم ہے وہ اچانک تیز ہوتی ہے اینڈ دے ڈائی سڈنلی. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے یہ لازماً بنتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم یا اٹاپسی ہو جائے، اور وہ کشمیر کے حوالے سے تو نہیں ہوئی ابھی تک کسی بھی جو سڈن کارڈیک ڈیتھ ہو گئی ان میں سے. فار ریزنز، دیر آر لاٹ آف ریزنز، ریلکٹنس ہے گھر والوں کی، فیملی ممبرز ڈونٹ الاؤ دیٹ، اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے سسٹم ان پلیس. کیونکہ میڈیسن میں اگر آپ کو سیکھنا ہے، آپ دو چیزوں سے سیکھتے ہیں. ایک آپ فالو اپ سے سیکھو گے، وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا آٹوپسیز کے بغیر آپ میڈیسن یا ڈاکٹری نہیں سیکھتے ہو، کیونکہ ہر بار آپ کو ایک چیلنج ہوتا ہے پیشنٹ. اور اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کو لازماً اس کو آٹوپسی کرنی ہوتی ہے تاکہ ایک تو ڈائگنوس ملے، دوسرا جو ڈاکٹرز کو، جو میڈیکل فریٹرنٹی کو سیکھنے کا موقع ملے کہ تاکہ دوسرا اگر کوئی پیشنٹ ایسے آ جائے گا، ہی کین ہیو دس پرابلم، سو وی کین ایڈریس اٹ، وی کین ہیو پری ایمپٹیو میجرز. اور مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر کسی کو وی مائٹ ہیو ٹو ڈو اے ماس اسکریننگ ان ینگ پیپل، کہ ECG ان کا کیا جائے، کیونکہ اسی سے پتا چلے گا ان کو کیا ان کو بیسک الیکٹریکل ڈیفیکٹ تو نہیں ہے.
تاکہ اور لوگ بچ جائیں. کہ اگر ہم اسکریننگ نہیں کریں گے ان پاپولیشنز کو اور اس کے بعد ان کا جو پریونٹیو ہوتا ہے کرنا اس کے بعد ہی ہوگا, وہ تب تک وہ اسکریننگ ان کی پاسبل یہی ہے جب تک ہم ماس ای سی جی کریں گے تاکہ ہم کو پتا چلے پاپولیشن میں کتنا ہے یہ الیکٹریکل ڈیفیکٹ کنجنیٹل. دوسرا ہم کو یہ کرنا ہے کہ اگر اسکریننگ کرنی ہے, کسی کو مسل پرابلم تو نہیں ہے کنجنیٹل, اس کے لیے ایکو کرنا ہے ان کو ماس لیول پہ. یہ چیزیں ہم کو ایکسپلور کرنی ہیں. کین وی ڈو ماس اسکریننگ امنگ ینگ پیپل سو دیٹ وی کین diagnose these patients and we can treat them beforehand so that we will not lose more lives. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے, ہارٹ اٹیک سے پہلے کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں جس سے کہ اس مریض کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے شاید ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ دیکھو یہ جو بدقسمتی یہ ہے جو یہ سڈن کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, اٹ گیوز نو ٹائم ٹو دا پیشنٹ. اس کو جو الارم سمٹمز ہے یا پہلے سمٹمز, ہی جسٹ ڈائز سڈنلی یوزلی. لیکن ہارٹ اٹیک جو آپ کہتے ہو کہ علامتیں کیا ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک میں علامتیں یہ ہے کہ پیشنٹ کو چیسٹ پین ہو جائے گی, پیشنٹ کو سویٹنگ ہو سکتی ہے, پیشنٹ میں فیل اے سنکنگ سینسیشن, پیشنٹ میں فیل ڈیزینس, یہ چکر جیسا آ گیا. پیشنٹ کین ہیو وٹائگو, وہ ہو سکتا ہے. پیشنٹ کین ہیو شارٹنیس آف بریتھ, ان کا سپورٹ ہی ہو سکتی ہے, دم گھٹے گا ان کا, یہ چیزیں. یا پیشنٹ کین ہیو جسٹ اپر ایبڈومینل پین. کافی سارے پیشنٹس ہم کو آگے وہ سمٹمز لے کے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کو شاید یہ بدہضمی ہے یا میادے میں پین ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. سو دیز سمٹمز شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایزی اینڈ امیڈیٹلی یو شوڈ گو ٹو دا ڈاکٹر. اگر کسی کو چیسٹ پین ہو گئی یا کسی کو دمہ ہو گیا یا کسی کو چکر آ گیا یا کسی کو میادے میں تکلیف ہو گئی اچانک, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک, یا کسی کو پرسپرائشن ہے, زیادہ پسینہ آ گیا اچانک, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک کی علامتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو بھی ہم نے یہ نوجوان دیکھے, چاہے یہ گاڑی میں ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں, دے آر ڈیڈ, دے ڈونٹ ہیو, یہ ایسی چیز ہے کہ جو فیٹل ہارٹ اٹیک کہ اچانک سے ریدم ڈسٹربنس ختم, زیادہ ہوگی ہارٹ ریٹ تو ہی از ڈیڈ. اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک میجر ہو گیا, ہی از ڈیڈ, ہی ڈز ناٹ گیٹ دیز سمٹمس. لیکن تب بھی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایمرجنسی میں کون سے میڈیسن اپنے پاس میں رکھنے ہوتے ہیں, چاہے کوئی گاڑی میں ہو یا گھر میں ہو, جب تک وہ ہسپتال تک پہنچائے تب تک؟ جی دیکھو یہ جو سوال ہے کہ دوائیاں کون رکھو گے, کیا سڈن کارڈیک اریسٹ جب کسی کا ہوتا ہے کسی کا, تو اس میں دوائی اس ٹائم نہیں, اس کو ریسسٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ریسسٹیٹ مینس کہ اس کو کارڈیو پلمنری ریسسٹیشن کرنی ہوتی ہے. دیٹ مینس اس کو کارڈیک مساج کرنا ہوتا ہے, ماؤتھ بریدنگ کرنی ہوتی ہے. کوئی گاڑی میں ہوتا ہے, اگر اس کا اریسٹ ہو جائے گا تو بائی اسٹینڈر جو باقی پیسنجرز ہوں گے ان کو پتا ہونا چاہیے کیسے, ڈرائیور کو پتا ہونا چاہیے کیسے یہ سی پی آر کرتے ہیں. اگر وہ سڑک پہ ہوتا ہے تو بائی اسٹینڈر جتنے بھی ہوں گے دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ فار اٹ. یا کہیں ورکنگ پلیس پہ کوئی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی چانس جو اٹ از اے میٹر آف سیکنڈز ٹو منٹس, سو یو ہیو ٹو ڈو اے ریسسٹیشن ٹو سی ٹو اٹ کہ آپ بیسک ریسسٹیشن یہاں پہ ہر ایک کو آنی چاہیے, تاکہ ایک کمپین یہاں پہ بیسکلی ایک سسٹینڈ کمپین یو شوڈ ٹیک اپ, گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اپ, ہیلتھ اتھارٹیز, تاکہ یہاں پہ یہ جو سی پی آر کی ٹریننگ ہے یہ سب کو دی جائے, تاکہ کیونکہ اور کوئی چیز اس پیشنٹ کو اس ٹائم نہیں بچائے گی, کوئی دوائی نہیں, کچھ نہیں, اس کو ریسسٹیٹ کرنا ہے جب تک آپ ہسپتال اس کو نیئر بائی ہاسپٹل پہنچاؤ گے. دیٹ مینس اگر کوئی سڑک پہ کرتا ہے جو بائی اسٹینڈر ہوگا, ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو ریسسٹیٹ اے پیشنٹ. somebody is in the bus, the people around should know how to. So government should take up this campaign that each and everybody should be trained فار دس سی پی آر. یہی ایک چیز ہے, دوائی کوئی دوائی اس ٹائم نہیں, کچھ نہیں, اس کو ریسسٹیٹ کرنا ہوتا ہے, کارڈیک مساج دینا ہوتا ہے, ماؤتھ بریدنگ ہوتی ہے جب تک اس کو ہسپتال پہنچایا جائے, تاکہ وین یو نو وہاں پہ ہسپتال میں جب آپ پہنچو گے تو اس ٹائم ایڈوانسڈ
جو ہے آپ ریسسٹیشن کرو گے اس کو, یو ول ڈو این ECG, یو ول ٹرائی ٹو ڈائگنوز اٹ کوئکلی. لیکن جب اس کو بیسک ریسسٹیشن ہی نہیں کی بائی اسٹینڈرڈس نے, ہی ول ناٹ سروائو بیکاز اٹس اے میٹر آف سیکنڈس ٹو منٹس پیشنٹس ڈائی. تو رانا صاحب ایک اور چیز ہے کہ مطلب احتیاط کیا کریں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے, ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے ایک اسکریننگ ہو جائے ینگ آدمیوں میں کہ پاپولیشن میں کتنا یہ ہے کامن کہ کسی کو کنجنٹل مسل پرابلم ہے, تاکہ ہم ایڈریس کریں وہ چیز. کسی کو الیکٹریکل ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, ایک میس اسکریننگ کرنی ہے ایک, دیٹ از بائی وے آف ایکوکارڈیوگرافیز اینڈ ECGs. So this has to be done. It's not a big task. You can do it in the population. یہ ECG and X-ray, it is just like a routine investigation. Now we can do it and go to the communities and take these two ECG machine and echoes there and screen people. جس کا کولیسٹرول جس کا بڑھ جاتا ہے, کیا اس کو بھی زیادہ خطرہ؟ میں نے بولا جو انہیلدی فوڈ ہے اس کی وہی تو میں نے بولا کہ کولیسٹرول جس کا اٹ از آلسو اے رسک فیکٹر. کولیسٹرول کی یہ وجہ ہو سکتی ہے جو انہیلدی فوڈ آج کل لیا جاتا ہے, جنک فوڈس اینڈ ایکسیسو آف فیٹس اینڈ آل دیٹ, اس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ کنجنٹل پرابلمز بھی ہو سکتی ہے, کسی کا کولیسٹرول وراثتاً آتا ہے, تو یہ بھی ایک رسک ہے ہارٹ اٹیک کا, اس میں کوئی دو راہ نہیں. اسی لیے میں نے بولا کہ کچھ چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی ہے. اگر کسی کو رسک ہے بلڈ پریشر کا, اس کو دوائی لینی ہے, اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے. ڈائبٹیز از اے رسک, شوگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ رسک بنتی ہے. اس لیے آپ کا ڈائبٹیز جو ہے, جو دوائی آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے, انسولین دی ہے, وہ ریگولرلی کریں, اور یور بلڈ شوگر شوڈ بی کنٹرولڈ, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رسک ہے ہارٹ اٹیک کی. اور باقی چیزیں جو ہے, وائٹامن ڈی اگر آپ کی ڈیفیشن, مجھے لگتا ہے ونٹر میں کشمیر کے حوالے سے سب کو لینا چاہیے. ایوری ڈے پیپل شوڈ ٹیک 200 to 400 انٹرنیشنل یونٹس. دیٹ مینس 1 tablet آف vitamin D should be taken every day by people in Kashmir during winter. تو یہ ایک بہت بڑا بچاؤ ہے ہارٹ اٹیک. اور دوسرا, اگر کشمیر کے حوالے سے فلو جو ہے اس کے خلاف ویکسین ہے, اینڈ ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ, اٹ پریونٹس ہارٹ اٹیکس. سو اگر آپ فلو ویکسین کرو گے, اس سے آپ فلو بھی بچاؤ گے, ہارٹ اٹیکس بھی بچاؤ گے, کووڈ بھی بچاؤ گے. اور یہ دونوں جو ہے رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے, کووڈ اور فلو بھی. اور ونس یو ڈو فلو ویکسینیشن یو ول پریونٹ ہارٹ اٹیکس آلسو. ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہیں یا ڈسپینسریز ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈراپ ٹی جو کٹس ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے. دیکھو ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ علامتیں ہیں کہ کسی کو چیسٹ پین ہوگی, تو وہ by the time he comes to Srinagar he will be dead in the way. It takes, اگر آپ پیریفریز میں دیکھو گے, by the time کسی کو اگر سپوز نارتھ یا ساؤتھ میں کسی کو چیسٹ پین ہوگی اور آپ سوچتے ہو شاید ہارٹ اٹیک کی علامت تو نہیں ہے, by the time وہ سری نگر پہنچے گا he will be dead. So because 1 hour first hour is the golden time. اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ایٹ دا پیریفریز ہسپتال کس لیے ہوتا ہے؟ ہسپتال زکام کے لیے نہیں ہوتے. زکام کے لیے آپ کیمسٹ شاپ پہ بھی جا سکتے ہو, کھانسی کے لیے وہ علاج کر سکتا ہے. ہسپتال اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایمرجنسیز کو کیٹر کرے. اگر آپ ہسپتال بناتے ہو کمیونٹی میں, یہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی مینس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اس کا ECG ہونا چاہیے, اس کا ٹراپ ٹی بھی وہیں پہ ہونا چاہیے. کیسے پتا چلے گا؟ ٹراپ ٹی مینس سیرم کارڈیک مارکر, اٹس این امپورٹنٹ. ایون اف ECG آپ کا نارمل ہے, آپ کے اگر جو ایک سیرم کارڈیک مارکرز ہے جس میں ٹراپ ٹی بھی آتا ہے, اگر وہ پازیٹیو ہے, یو کین ہیو اے ہارٹ اٹیک, یو کین کنفرم اٹ. تو اگر آپ کو کنفرم ہوتا ہے وہیں آپ اس کو انجیکشن لگا سکتے ہو تاکہ جو اس کا یہ بلڈ کلاٹ ہے یہ ڈیزالو ہو کے, اور آپ اس کی جان بچا سکتے ہو اسی ٹائم. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ہسپتال آپ نے یہاں پہ کھولے ہیں, ہسپتال اس لیے نہیں کھولے آپ زکام یا کھانسی کو علاج کریں, آپ نے ہسپتال اس لیے کھولے ہیں تاکہ ایمرجنسیز آپ کیٹر کریں, ہارٹ اٹیک, اسٹروک, باقی چیزیں, تاکہ پیشنٹس کو یہ ایمرجنسی میں وہ ہسپتال they will be utilized for that. اسی لیے نہ صرف ڈراپ ٹی بلکہ ECG مشین بھی ہونی چاہیے ان ہسپتالوں میں پیریفریز میں, تاکہ آپ ڈائگنوز کرو اور you can treat also. And in the peripheries also people should
have round the clock facilities of a doctor, even in at PHCs, at dispensaries also. I'm seeing these hospitals یہ closed ہوتے ہیں 4 بجے کے بعد. مجھے لگتا ہے اگر کہیں بھی آپ ہسپتال کھولتے ہو with this idea کہ ایمرجنسیز تو زیادہ 4 بجے کے بعد ہی ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا پیریفریز میں 4 بجے کے بعد اگر ڈاکٹر بھی ہوگا وہاں پہ لیکن اس کو گیجٹری نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا وہاں پہ جو صحافی ہے آپ کا وہاں جاڈورا میں, instead of that should have been resuscitated, he would have survived. He was sent to Srinagar and he died in the way. And unfortunately تو جو ہے onus of responsibility is not fixed on anybody. تو اگر آپ ایسا چیز, ایک تو فیسلٹی نہیں رکھو گے, دوسرا آپ پھر بچاؤ گے ڈاکٹروں کو, تو پھر بچے گا کون, پھر یہاں کی عوام کہاں جائے گی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اگر آپ کو انفراسٹرکچر آپ بناتے ہو لیکن آرگنائز طریقے سے بناؤ. اگر آپ 50 سب سینٹرز کرو گے, مجھے لگتا ہے ایک گاؤں میں اگر آپ 50 سب سینٹر رکھو گے ٹو پلیز دا پولیٹیشینز, آئی تھنک ون از امپورٹنٹ. ہمارے سپوز یہاں پہ میں رفیع آباد میں ہوں آج, یہاں پہ ڈسپنسریز اتنی ساری ہیں کہ انگنت ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو ایٹ لیسٹ ایز پلیس وائر اگر 4 بجے کے بعد کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, دیر شوڈ بی اے فیسلٹی نیئرسٹ کہ تاکہ ہارٹ اٹیک کو ڈائگنوز کریں اور ٹریٹ کریں. Even if you save one life, that is equivalent to 200-500 Zukam patients. So that is more important. شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے. یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نثار الحسن. ڈاکٹر صاحب گلیشیئر ٹائمز میں بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.